व्यूवर्स, हम बात कर रहे थे तारीख के अनमोल सबक के हवाले से और हम 7वें पॉइंट पे थे, 8वें पॉइंट की तरफ जाएंगे। शाह जी, 8वां पॉइंट क्या है हमारे पास? पॉइंट वो ये है कि आपको 3 काम ऐसे हैं जिसको करते हुए बेशर्म हो जाना चाहिए। अच्छा, वर्ड बेशर्म हो जाना चाहिए। ये एक अहम पॉइंट है। पहला जो उनसा सीखते हुए, जब भी लर्न करता है, सवाल करना है, बात करनी है, तो कभी शर्माए ना। सीखते हुए कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आपको सवाल करना चाहिए और अच्छे तरीके से सवाल करना चाहिए, लेकिन शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो काम है वो है आपका जो उनसा है वो बिजनेस करना, कारोबार करना। यानी कारोबार करते हुए आप डरे ना। बेशर्म होने से यहाँ मतलब ये है कि जी वो लोग क्या कहेंगे, भाई आपका कारोबार कुछ भी है, अगर आप उसमें शर्म महसूस करने लग पड़ेंगे अपने ही काम को करते हुए, तो आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। सो दबंग हो के अपना जो काम है वो कारोबार जरूर करें। तीसरा जो उन्होंने बताया वो है खाना खाते हुए। खाना खाते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है, बुनियादी जरूरत है, जो बेसिक नीड है उसको पूरा करते हुए कभी शर्माना नहीं चाहिए। खास भूख लगी हुई है तो खाना खाना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, महफिल में बैठे हुए खाने की टेबल पे, लेकिन आप बहुत हिचकिचा कर खाना खा रहे थे कि अगला आपको नोटिस तो नहीं करा। अक्सर ये मामला होता है शादी के टेबल पे जब आपकी मूवी बन रही होती है। अच्छा, एक अगला पॉइंट चांकिया बताता है कि अगर एक मेरा जहर है, इस बात में विजडम किया जरा समझिएगा। बताइए। लोग आपके इंप्रेशन से चलते हैं। अगर आपके इंप्रेशन कायम रहे ना, भरम जिसे कहते हैं, वो बाज लोग बोलते हैं ना, तो बोलते पता लगता है नलायक है। बाज लोग जो उनसे है ना, वो जब मामला उनके साथ पड़ता है, वास्ता पड़ता है ना, बातचीत, अब थोड़ा सा टाइम गुजारने पता लगता है यार डफर सा इंसान है। तो नतीजा ये होता है कि आप अगर यानी कुछ नहीं भी रखते और थोड़ा सा भरम रखते हैं अपना ना होने का, तो बचत है आपकी। लेकिन अगर आप एक्सपोज कर दें कि यार कुछ भी नहीं है, मैं खाली इंसान हूं, तो फिर नतीजा ये होगा लोग आपको कच्चा खा जाएंगे। अब ये जो रूल बता रहा है चांकिया, ये रूल बेसिकली जो डार्विन का कंसेप्ट है कि जो कमजोर है वो रोंदा जाता है। सही, ठीक। ताकत में होना, ताकतवर रहना और कमजोरी को शो ना करना, यही आपकी ताकत। इसी पॉइंट की तरफ मैं आ रही थी कि कुछ लोग अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है। ऐसे लग रहा होता है कि यार ये बहुत टफ टाइम देंगे, लेकिन जो ही आप उनको ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, जानने की कोशिश करते हो, तो आपको पता चलता है यार ये तो बहुत मासूम है, ये तो बहुत सीधा इंसान है। ये बात उस तरफ जा रही है। अच्छा, अगला पॉइंट वो ये बताता है कि अगर आप सिंसियर हो, अच्छा, तो डरो ना। ठीक है, यानी आपका मुखलस होना, सिंसियर होना, कमिटेड होना अगर है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। डरना उसको चाहिए जिसके यानी कि अंदर कोई फॉल्ट है, सही, जिसकी बदनीति है, जिसकी नीयत बुरी है, उसको डरना चाहिए। अगर आप कमजोर हो, मिसाल है, हालात अच्छे नहीं है, मसाइल बड़े हैं, स्ट्रगलर हो, लेकिन सच्चे हो, आपको डरना नहीं चाहिए। आपको डट के काम करना चाहिए और लगे रहना चाहिए उस दौड़ के अंदर जिस स्ट्रगल में आप लगे हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट वो बताता है वो ये बताता है कि इंसान को कुछ चीजों पे हमेशा राजी रहना चाहिए। एक, पूरी कोशिश के बाद जो माल मिल गया, नतीजा, उस पे राजी रहना चाहिए। अपनी बीवी बच्चों से राजी रहना चाहिए, हर सूरत हाल में कुछ भी हो गया। उसके बाद अगला राजी रहने वाला नुक्ता ये है कि जो हालात, वसाइल, किस्मत, तकदीर मिली है, उस पे राजी जरूर रहना चाहिए। अच्छा, अगर आप इनका रोना रोते रहते हैं और इनको बहुत ज्यादा ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, तो ये ठीक होने की बजाय खराब होने लग पड़ते हैं। सो कबूल करना, एक्सेप्टेंस, पूरी कोशिश के बाद ये कबूल करना भी अकलमंदी है। अच्छा शाह जी, ये है कि आपके नसीब में जो लिखा हुआ है वो आपको मिलना ही मिलना है, तो फिर स्ट्रगल का, कोशिश का आंसर कहाँ पर आता है? लोग कहते हैं कि ठीक है, जो चीज मिली हुई है या नसीब में लिखी वो तो आनी ही आनी, तो फिर कोशिश कहाँ गई? हम कोशिश क्यों करें? अच्छा देखिए, कोशिश जो सी है वो इसलिए है कि हुक्म है कोशिश का। अच्छा। कोशिश हमारे दायरा इख्तियार में आती है। नजफ दो दायरे, एक इख्तियार का दायरा है, एक इख्तियार से बाहर का दायरा है। इख्तियार के दायरे में रहते हुए कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगला पॉइंट बड़ा मजेदार बताता है, वो कहता है जी बैलगाड़ी है ना, उससे 5 हाथ दूर रहे। अच्छा, 5 हाथ दूर रहे। घोड़ा है ना, उससे 10 हाथ दूर रहे। हाथी है, उससे 100 हाथ दूर रहे। लेकिन अगर कोई बंदा चालाक, शैतान है, नेगेटिव है, उससे 100 कोस 200 कोस दूर है। वजह क्या है 100 कोस दूर रहने की? वजह ये है कि वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। यानी हाथी है तो वो रोंदेगा, घोड़ा है तो टांग मार देगा, और बैल है तो वो शायद सींग मार दे। लेकिन अगर बंदा शैतान है कोई, तो उससे जितना हो सकता है दूर से दूर रहें, क्योंकि उसके पास रहने से उससे शर जरूर मिलना है, क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा आपको मारने के लिए अगर शर है उसमें। अच्छा, एक पॉइंट अगला जो बताता है वो कहते हैं कि जी जो फूल है ना, फूल की सिर्फ ये होती है कि अगर वो मिट्टी में मिले तो मिट्टी में से खुशबू आने लग पड़ती है। अच्छा, लेकिन जो मिट्टी है ना, वो फूल का, यानी फूल को अगर उस पर गिराई भी जाए तो वो उड़ जाती है, धुल जाती है, फूल फूल ही रहता है। ये वो समझाता ये है कि जो खूबियां है ना वो मिट नहीं सकती। खूबियां जो सी वो कायम रहती हैं। यानी फूल पे मिट्टी पड़ने के बावजूद भी फूल फूल ही रहा,
مٹی ہٹ گئی, مٹی میں اگر پھول ملا ہے تو مٹی سے بھی خوشبو آنے لگ پڑی. یعنی آپ کی خوبیاں, آپ کی کوالٹیز جون سی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو قائم دائم رکھتی ہیں. مطلب لوگ آپ کو جتنا مرضی برا کہنے کی کوشش کریں یا برا امپیکٹ آپ کا دوسروں کو دکھائیں, لیکن جو آپ کی خوبی ہے وہ آپ ہی کی خوبی ہے. 100%. ایک پوائنٹ بڑا مزیدار ہے جی, میں اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. میں نے ایسے بڑے لوگ دیکھے, وہ لوگ جو اپنی کمائی سے زیادہ خرچتے ہیں, اچھا, ایک حصہ. اگلا پوائنٹ, اور اپنے سے زیادہ طاقتور سے پنگا لے بیٹھتے ہیں. اچھا. نمبر 2. نمبر 3, اور بہت زیادہ فلرٹ کرتے ہیں, عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور دوستیاں بنائی رکھتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے, انہیں تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا. چانکیہ کا نقطہ دیکھیں کتنا زبردست ہے. وہ لوگ جو اپنی کمائی سے زیادہ خرچتے ہیں, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ کہتا ہے جی اپنے سے زیادہ طاقتور کا پنگا لے بیٹھتے ہیں. مطلب تقدیر ہی ہے, ہم سے تو طاقتور ہی ہے نا, اللہ کا نظام ہے, ہم سے زیادہ طاقتور ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ عورتوں سے تعلقات رکھتے ہیں, بہت سی ان کی فرینڈز ہوتی ہیں, خواتین کے ساتھ اسپیشلی یا مردوں کے ساتھ ہے, مردوں کے لیے بیسیکلی. یہ پوائنٹ, ان کی تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا, یعنی ان کا زوال آتا ہی آتا ہے. صحیح, درست شاہ جی. اچھا, اس کے بعد ایک پوائنٹ جو سا ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی غریبی پہ بھی راضی ہیں نا تو آپ بادشاہ ہیں, آپ کو خرید نہیں سکتا. کیونکہ آپ سوکھی روٹی پانی کے پیالے پہ بھی اگر اکتفا کیا ہے, سکون سے ہیں, آپ کو کون خریدے گا؟ خریدے گا تب جب آپ کی خواہش ہوگی. یعنی اپنی خواہشوں کو ہمیشہ کنٹرول کرنا چاہیے, اور خواہشوں کی حقیقت دیکھنی چاہیے کہ اگر نہیں بھی پوری ہوں گی تو کیا فرق پڑے گا. کہیں ہماری خواہشیں جو سی ہیں وہ صرف دکھاوا تو نہیں, دکھانے کے لیے نہیں. خواہشوں کو کنٹرول کرنے والا بندہ رسوا نہیں ہوتا. اچھا, مطلب خواہشوں کا مقصد ہونا چاہیے, خاص نیک مقصد ہونا چاہیے, تاکہ وہ خواہش جب آپ کے سامنے ہے تو آپ کو پچھتاوا نہ ہو کہ آپ نے یہ خواہش کی تھی. 100% ایسی ہے. اچھا, اگلا پوائنٹ جو سا وہ کہتا ہے کہ جو ایک راجہ ہے اس کی طاقت اس کی رعایا میں ہوتی ہے. یعنی اگر اس نے اپنی عوام کو ساتھ نہیں ملایا, رعایا کو ساتھ نہیں ملایا, تو وہ طاقتور نہیں رہ سکتا. ایک اسکالر کی طاقت اس کے نالج میں ہوتی ہے, اس کو علم کتنا ہے. ایک تاجر کی طاقت جو سی ہے اس کے پیسے میں ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد نوکر کی طاقت جو سی ہے نا وہ اس کی سروس میں ہوتی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تمام طاقتیں اپنی اپنی جگہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. یہ لاسٹ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو آپ کا ملازم ہوتا ہے نا وہ خدمت کے ذریعے آپ کو اڑا بھی سکتا ہے. ایسا ہی ہے, وہ اتنا ڈیپینڈنٹ کر لیتا ہے کہ آپ اس پہ اتنا ٹرسٹ کرنے لگ پڑتے, اتنا نہیں بھی کرنا چاہیے. میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں, میرے ایک دوست ہیں, بتانے لگے جی میرا ڈرائیور تھا, وہ میرا دوست بن گیا. میں کہا پھر کہا اس کے بعد چوری کر لی اس نے. اچھا, اب ایک لمٹ ہے جو رکھنی چاہیے, محبت کرنی چاہیے, خلوص سے سرو کرنا چاہیے, آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, لیکن کہیں دیکھنا چاہیے کہ اپنی سروس کے ذریعے مجھے ڈاج تو نہیں کرا رہا, دھوکہ تو نہیں دینے لگا. شاہ جی, ہوتا یہ ہے کہ شاید وہ اچھا کام کر کے آپ کی خدمت کر کے نا آپ کے دل میں سافٹ کارنر نا کریٹ کر لیتا ہے. پھر آپ چاہتے نہ چاہتے مطلب زیادہ سے زیادہ اس پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہو, اعتبار حاصل کر دیتے ہو اس کا, اور پھر دیکھتے ہو کہ یار پھر آہستہ آہستہ سب کچھ جاتا ہے اس پر. چانکیہ کا اگلا پوائنٹ بڑا مزیدار ہے. وہ کہتے ہیں دنیا میں سارے جو پانی ہے اویلیبل, سمندر کا ہے, دریا کا ہے, ندی کا, نالے کا, ان میں سب سے زیادہ جو پیور پانی ہے نا وہ بارش کا پانی ہے. سب سے پیور پانی بارش کا پانی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح طاقتیں جتنی بھی دنیا میں ہیں, ان سب طاقتوں میں سب سے زیادہ طاقت جو سی پیور ہے وہ ول پاور ہے. اچھا, یعنی ول پاور جو سی ہے وہ نقل کر دیتی ہے, وہ کمال کر کے رکھ دیتی ہے. تو آپ کے پاس اگر ول پاور ہے تو آپ زمین پہ بھی ہیں, آپ آسمان پہ ضرور پہنچیں گے. آپ آسمان پہ بھی ہیں, اور ٹھیک ہو گیا, مطلب ہر کوشش سے آپ سٹرگل کے ساتھ کہیں پر بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنا مقصد, اپنا گول. جی شاہ جی, اگلا پوائنٹ ہمارے پاس. اگلا پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ جی جو شہد کی مکھی ہوتی ہے نا وہ اگر سپیڈ سے جا رہی ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی لکڑی کے چوکٹے پہ ٹکر مارے تو سوراخ کر سکتی ہے. یعنی جیسے گولی لگتی ہے ویسے وہ سوراخ کر سکتی ہے. یعنی اب موٹر سائیکل پہ کئی لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور مکھی اگر واقعی زور سے ٹکرا جائے زخم ہو جاتا ہے, ایسا ہی ہے, بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگلی بات بڑی مزیدار, اتنی طاقتور مکھی لوٹس کا جو ہوتا ہے پھول ہوتا ہے اس کے اندر جا کے پھنس جاتی ہے. کیوں پھنس جاتی ہے؟ محبت کی طاقت سے. اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, کمفرٹیبل لگ رہا ہوتا ہے. ایک خون خوار درندہ بھی اگر اس کو پیار کیا جائے, اس کو بہلایا جائے, تو محبت کی طاقت سے انکار کوئی نہیں ہے. یعنی بگڑنے والوں کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو محبت کی طاقت سے ٹھیک کیجئے. آپ بچوں کو جب پیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس پیار کے دوران کوئی اچھی بات ضرور کہا کریں, ہاتھ پھیرتے ہوئے. میں صبح آج کسی ایونٹ میں تھا تو ایک بچہ تھا جو ہینڈی کیپ تھا, اور اس کے بارے میں سب کہہ رہے تھے کہ یہ دعا دیتا ہے. میں نے اس کو پاس بٹھایا. اب مجھے دعا لینے کا بھی طریقہ آتا تھا. میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا, اسے پیار کیا, اس کے
کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بڑے پیار کرتے 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 میں نے اس کو کہا یار میرے لیے دعا کرو. کہتا میں نے تو کر دی ہوئی. اب یہ جو کسی سے پیار کر کے دعا لینا ہے یہ سیکھیں. یہ ایک بڑی سمجھداری ہے. لوگوں کو یہ نہیں آتا, لوگ اچھے سے پیار سے تحمل کے ساتھ بات نہیں کر پاتے, کسی کا دل نہیں رکھ پاتے. اچھا اگلا پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں طاقتور, مضبوط اور کامیاب ترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھتا ہے. کیا بات ہے, کیونکہ لوگ پھر مجبور ہو جاتے ہیں اس کی رسپیکٹ کرنے کے لیے, نمبر 1. اور نمبر 2, جو دوسروں کی دولت میں نظر ہی نہیں رکھتا, صحیح, اس کو پرواہ نہیں ہوتی کتنی بڑی گاڑی ہے, کتنا پیسہ, کیا کچھ ہے, لیکن بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی مستی میں, اپنے اچھا ہونے کی مستی میں اور اپنے رب کو دکھانے کے لیے چل رہا ہوتا. میرا ماننا یہ ہے. سو اگر آپ دوسروں کو عزت دیتے ہو, دل سے عزت دیتے ہو, محبت دیتے ہو, تو پھر دوسرا جو انسا وہ مجبور ہو جاتا ہے عزت اور محبت کرنے کے لیے. کیا بات ہے شاہ جی, آپ نے بہت اہم پوائنٹ بتائے. اور اگلا پوائنٹ ہمارے پاس کون سا ہے اس وقت؟ اچھا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کا جو کرم ہے نا, وہ کہہ رہا ہے اوپر والے کا جو کرم ہے وہ ان گھروں پہ ہوتا ہے, یا اب اس کی اپروچ ہے. دیکھیں مطلب میں بتانا چاہوں گی عقل کے ساتھ وہ بتا رہا ہے, اسکول آف تھاٹ ہر کسی کا پورا ایک نظریہ وہ دے رہا ہے. ہمیں ریلیجن میں بھی کئی ایسی باتیں کہی گئی ہیں. جس گھر میں بچے بڑوں کا ادب کرتے ہیں وہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے. کیا بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ بچوں پہ بات نہیں گئی, بڑوں کو بھی ایسے ٹیکل کرنا چاہیے کہ بچہ ادب ضرور کرے. نمبر 2, جس گھر میں مہمانوں کی مہمان نوازی ہوتی ہے. اور تیسری چیز, جس گھر میں کوئی سسٹم اور ڈسپلن ہوتا ہے. اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو اس گھر پہ اور اس گھر کے فیوچر اچھا ہونے پہ شک نہیں کیا جا سکتا. چاہوں گی ڈسپلن کو تھوڑا سا. ڈسپلن کا مطلب یہ دیکھو, دنیا کا سارا نظام ایک ترتیب سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر ترتیب نہیں ہے, کوئی اسلوب نہیں ہے, کوئی پیٹرن نہیں ہے, کوئی مینر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر کا فیوچر. بچوں کو پتا ہو کہ ہمارے والدین کو یہ پسند ہے اور یہ نہیں پسند. اچھا وہ کہتا ہے کہ جی دنیا میں انسان کے پاس 3 وقت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ماضی ہوتا ہے, مستقبل ہوتا ہے اور حال ہوتا ہے. سمجھدار وہ ہے جو پریزنٹ پہ غور کرتا ہے. ماضی کی طرف دیکھتے ہیں, گزر گیا سو گزر گیا, واپس آج کو اتنے اچھے طریقے سے گزارتا ہے. جو اپنے آج کو انجوائے کر رہا ہے زندہ وہی ہے. جو کل میں جی رہا ہے ماضی ہے, جو آنا ہے وہ خدشے میں ہے. آج میں جینے والا انجوائے کرتا ہے. اور جو آنا ہے فیوچر کا پتہ نہیں کل کو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, یہ بھی نہیں آپ کو پتا. اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی جو غصہ ہے نا وہ اکیلا وہی کافی ہے دشمن کا رول پلے کرنے کے لیے. آپ کو دشمن پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ غصہ کرتے ہو تو آپ کا اپنا غصہ ہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ کو کھا جائے گا. تباہ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو بم باندھنے کی, خود کا جیکٹ پہننے کی ضرورت نہیں. اکیلا غصہ کافی ہے آپ کو اجاڑنے کے لیے. اور شاہ جی یہ واحد چیز ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھا دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے. اچھا اگلا پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ یہ جو منہ ہے نا, یہ بولنے کے لیے تو ہے, کھانے پینے کے لیے بھی ہے. وہ کہتے ہیں دنیا کا سمجھدار بندے وہ ہیں جو منہ کو کھانے پینے کے لیے تو کھول لیتے ہیں لیکن بولنے کے لیے ضرورت کے تحت ہی کھولتے ہیں, تاکہ کوئی ایسی بولنے میں غلطی نہ ہو جو بعد میں پچھتاوا بن جائے. اور یہاں سعدی شرازی کی کوٹیشن بھی کوٹ کروں گا. سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساری زندگی میں کبھی بھی اپنے خاموش رہنے پہ نہیں پچھتایا, بولنے پہ پچھتایا ہوں اگر پچھتانا پڑا کہ غلط بول لیا, پچھتانا پڑتا ہے آپ کو. سو اپنے منہ کو کنٹرول رکھنا یہ آپ کی میچورٹی کی اور سمجھداری کی دلیل ہے. کچھ لوگ یہ بھی تو گستاخی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ خاموش بیٹھ گئے ہو تو وہ کہتے ہیں آپ خاموش کیوں, یہ بھی گستاخی میں لے لیا جاتا ہے, یہ بھی نیگیٹو پوائنٹس میں لے لیا جاتا ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ وہ بتاتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں نا وہ ہمبل ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ ہمبل اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرے دھمکانے سے, ڈرانے سے اور اکڑ دکھانے سے اور گھوری ڈالنے سے مسئلے نہیں حل ہوں گے. صحیح. ہمبل انسان جون سا ہے وہ زیادہ طاقتور, زیادہ زبردست ہوتا ہے. جیسے گہرے پانی کی جھیل اوپر سے سکوت دکھتا ہے لیکن بڑی گہری ہوتی ہے. بڑا آدمی بھی بہت گہرا ہوتا ہے اور بڑا ہمبل سا, بڑا سادہ سا دکھتا ہے لیکن اس کے پاس طاقت, لنکس, چیزیں اس کی بہت سی ہوتی ہیں.